अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अटक जेल में कैद हैं और उन्हें अडियाला जेल भी शिफ्ट नहीं किया जा सका है। और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कल जो हक़ गवाह की दरख्वास्त थी जो उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की हुई थी, और 4 अगस्त को उन्होंने वो दरख्वास्त अपने पास रख ली थी और उस पर फ़ैसला नहीं दिया था, उसकी भी समाअत कल नहीं हो सकी है। और इमरान खान साहब के जो वकला थे उनमें ख्वाजा हारिस साहब थे और बैरिस्टर गौहर साहब थे, उनको शदीद मायूसी हुई है और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है मायूसी का कि उन्हें उम्मीद थी कि दोबारा से इस केस के हवाले से उन्हें जो हक़ गवाह का मामला था वो दोबारा उन्हें मिल जाएगा और जो गवाहान हैं दोबारा उन्हें पेश करने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन वो कैसे मिल सकती थी? वो केस तो पहले ही उसका फ़ैसला सुनाया जा चुका है, तो फिर रिलीफ इनको कैसे मिल सकता था? तो ना तो गवाहों का मौका इनको दोबारा मिला है और ना ही हक़ दिफा का मामला इनको दोबारा मिला है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इमरान खान साहब जेल में, अटक जेल में खासे परेशान हैं और जो उनको सहूलियात हैं वो कूलर और इसके अलावा एक बेड, मैट्रेस वगैरह उन्हें मिला हुआ है और एसी वगैरह की वहाँ पर कोई इजाज़त नहीं है। वैसे आपको बताऊं कि पाकिस्तान में किसी भी जेल में कोई भी एसी वगैरह की सहूलत नहीं है। और जहाँ मैं जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, एक उनसे मिलने गया था तो वहाँ पे भी एसी की सहूलत नहीं थी। और यहाँ पर ये पुरानी जेलें हैं, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई, चाहे वो अडियाला जेल है या अटक जेल है। तो यहाँ पर जो छतें हैं इनकी, जो सेल हैं, जो बैरिक्स हैं, उनकी काफ़ी ऊंची छतें हैं और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 28-30 तक रहता है, मेंटेन रहता है। तो इसी वजह से थोड़ी गर्मियों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो सियासी कैदी होते हैं इनको ऐसी ही जगहों पर रखा जाता है जो थोड़ी सी बेहतर होती हैं। बाकी पंखा लग जाए तो बेहतर हो जाता है टेम्परेचर, और कूलर वगैरह इनके पास होता है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी इमरान खान साहब के हवाले से कि जब इमरान खान साहब को 5 अगस्त को सज़ा सुनाई गई थी सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से, और इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और 1 लाख रुपए उन्हें जुर्माना की सज़ा सुनाई गई थी। और वो इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 174 के तहत सुनाई गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 137 और 167 और 173 के तहत जो उन्होंने जुर्म किए थे उसके मुर्तकिब पाए गए थे और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए थे। तो इसी वजह से इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाई गई थी। तो मैंने उस वक्त आपको ये भी बताया था कि अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और इमरान खान साहब का अटक जेल से निकलना भी खासा मुश्किल हो जाएगा। और कल ऐसा ही हुआ है कि कल नैब में इमरान खान साहब की पेशी थी और मैंने आपको जैसा कि पिछले व्लॉग्स में बताया था कि इमरान खान साहब ने जो अबूरी ज़मानतें ली हुई हैं, अब इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में गिरफ़्तारी के बाद वो ज़मानतें जो हैं वो एक एक करके ऐसे पत्तों की तरह झड़ेंगी और वो सारी ज़मानतें इनकी खारिज होती चली जाएंगी। और उसका आगाज़ जो है अब वो हो चुका है। और जो कल नैब में मोहम्मद बशीर साहब जो जज हैं नैब के, उसमें वो वहाँ समाअत थी और जो इमरान खान साहब तो चूँकि अटक जेल में ढके हुए थे वो तो पेश नहीं हो सके, लेकिन बुशरा बीबी जो 190 मिलियन पाउंड के केस में जो मुलजिम हैं वो हाजिर हुई थी। उनकी भी पहले अबूरी ज़मानत थी, इसी वजह से वो हाजिर हुई। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर ज़ुबैर साहब, वो बैरिस्टर गौहर साहब वो पेश हुए थे। और इसके अलावा जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं नैब के प्रोसिक्यूटर, वो पेश हुए थे। तो जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उन्होंने पूछा जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से तफ्तीशी अफसर से जो नैब के हैं कि क्या इनके भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, जिस पे जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने यही कहा कि इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी नहीं हुए। और जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं नैब के, उन्होंने कहा कि अभी हमें गिरफ़्तारी के इनके ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। और जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उन्होंने यही कहा कि जो इमरान खान साहब हैं और जो बुशरा बीबी हैं, अच्छा होता कि नैब की तरफ से इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी होते तो यहाँ पर बेहतर जगह पे ये रह सकते थे। तो काफ़ी उसमें वहाँ पर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई, क्योंकि इमरान खान साहब जो सेशन कोर्ट के फ़ैसले की वजह से
اٹک جیل میں قید ہیں. اگر یہ نیب کے کیسز میں زیر حراست ہوتے تو یہاں جو نیب کا جو آفس ہے، جو ہیڈ آفس ہے، وہاں پر جیل کچھ بہتر ہے، تو وہاں پر عمران خان صاحب اتنے پریشان شاید نہ ہوتے جتنے وہ اٹک جیل میں ہیں. اور پھر اس کے بعد چونکہ بشرا بی بی حاضر ہو گئی تھیں اور ان کی عبوری ضمانت تھی، تو ان کو دوبارہ سے ضمانت مل گئی. اور جو جج محمد بشیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ جو کیس ہے کیا یہ ابھی انکوائری سٹیج پر ہے یا کیا یہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ خواجہ حارث صاحب نے بتایا کہ یہ جو کیس ہے اب یہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد خواجہ حارث صاحب نے یہ استدعا کی جج محمد بشیر صاحب سے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ گرفتار کیا جا چکا ہے توشہ خانہ کیس میں، اور ابھی جو کیس ہے یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے جو نیب میں، اس حوالے سے عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ایگزیمپشن دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت اٹک جیل میں قید ہیں. جس پہ جج محمد بشیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عبوری ضمانت لینے کے لیے، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ملزم کا عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے. تو چونکہ اب عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور جو سیشن کورٹ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جو آپ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف جو درخواست دائر کی ہے، فیصلے کے خلاف جو درخواست دائر کی ہے، اس میں ٹائم لگے گا، اور ابھی تو وہ سماعت کے لیے مقرر بھی نہیں ہوئی درخواست. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی یہ جو ضمانت کی درخواستیں ہیں یہ خارج کی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کی جو ضمانتوں کی درخواستیں تھیں وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی اور توشہ خانہ ریفرنس میں بھی خارج کر دی گئی. اور اب عمران خان صاحب کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں بھی اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی انکوائری میں شامل ہونا پڑے گا. اور عمران خان صاحب پہلے بھی نیب میں پیش نہیں ہوتے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو پہلی گرفتاری تھی 9 مئی کو جو گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی نیب کی طرف سے ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے نیب عدالت کی طرف سے وہ بھی 1 مئی کو ہی جاری ہوئے تھے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کا پلان تھا اس کو عملی جامہ پہنایا، پوری پلاننگ کی، اور پھر جو فوج کی تنصیبات اور املاک ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے یہ سارا بلنڈر ہو گیا. اور اب عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں. اور پہلے دیکھیں اگر جو ریاست ہے انہوں نے اگر عمران خان صاحب کو بہتر جگہ پہ رکھنا ہوتا، نیب کی حراست میں رکھنا ہوتا، تو پھر وہ بہتر جگہ تھی عمران خان صاحب کے لیے، لیکن وہاں سے ان کی ضمانت ہوئی. اور ریاست تو میرا خیال ہے خوش ہوگی کہ اچھا ڈیسیجن ہوا. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو VIP پروٹوکول دیا، ان کو کورٹ میں بلایا اور مرسیڈیز گاڑی میں ان کو بلایا اور اس راہداری سے گزارا سپریم کورٹ میں جہاں سے ججز گزرتے ہیں. اور اس پہ بھی ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں غصہ پایا جاتا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف کے حوالے سے کہ کیوں ایک ریاست کے ملزم کو، مجرم کو انہوں نے اتنا VIP پروٹوکول دیا ہے. اور پھر اس گرفتاری کے خلاف جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. حالانکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے انہوں نے گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا، لیکن جو طریقہ کار تھا اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اب جو گرفتاری عمل میں لائی گئی وہ توشہ خانہ کیس میں جو سیشن کورٹ میں چل رہا تھا وہاں سے لائی گئی، اور ایک عام ملزم کی طرح پھر عمران خان صاحب کو بڑی آسانی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا. اور PTI کے یہ جو سپورٹرز ہیں یہ کہتے تھے دیکھنا خان کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، تھوڑا صبر کرو. جس طرح سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑے یہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی بڑی توپ چیز ہیں اور دوسرا کوئی ہے نہیں، اور جتنے سیانے ہم ہیں اتنا تو کوئی سیانا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ انسان کی سب سے کمزوری کی علامت ہوتی ہے جب انسان یہ باتیں کہتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے. اور یہ ان لوگوں کا غرور ہے کہ یہ لوگ
اس حد تک یہاں تک پہنچے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ان کو یہ غرور کرنا سکھایا ہے. اگر یہ زمین پر ان کو صرف چلنا ہی سکھا دیتے, زمین پر صرف تمیز سے بولنا ہی سکھا دیتے, تو آج نہ عمران خان صاحب خوار ہو رہے ہوتے اور نہ پی ٹی آئی والے اس حد تک پہنچے ہوتے جس طرح سے وہ بدتمیزی کی اعلیٰ مثال قائم کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو عمران خان صاحب ہیں, یہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں, چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے یا یہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہے, اس میں اب عمران خان صاحب کی دوبارہ سے گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ کس طرح سے, کیونکہ جو توشہ خانہ کیس ہے سیشن کورٹ والا, اس میں تو پکڑے جا چکے ہیں نا, تو اب ان کی یہاں پر بھی تو وارنٹ گرفتاری ان کے ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو اب دو راستے ہیں نیب کے پاس, یا تو وہ اب عدالت میں اب درخواست دائر کریں, عمران خان صاحب کی طلبی ہو, نیب کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طلبی کرے, پھر ان کا فزیکل ریمانڈ لیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے, اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہ جو حکومت ہے اس نے جاتے جاتے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی ہے, اور اب جو بھی کوئی ملزم ہوگا وہ اس کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ نہیں بلکہ 30 روزہ جسمانی ریمانڈ پر, فزیکل ریمانڈ پر نیب کی حراست میں رہنا پڑے گا. اور اب عمران خان صاحب جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. اب جو نیب کورٹ ہے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا, چونکہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ کہیں گے, جو تفتیشی افسر ہیں وہ ان کا فزیکل ریمانڈ مانگیں گے, تو پھر عمران خان صاحب کو نیب میں, چاہے وہ ہیڈ آفس ہے یا جہاں پہ بھی انہوں نے ان کو رکھنا ہے نیب کی جیل میں, وہاں ان کو 30 دن رہنا پڑے گا. اور دوسری وہاں پھر ان کی تفتیش وغیرہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ تفتیشی افسر وغیرہ وہ کریں گے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں ہی رکھا جائے گا, اور اسی کو ہی یہ 30 روزہ جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ وہیں لے لیں گے, مطلب یہ وہیں پہ ہی رہیں گے, جو بھی کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں وہ ادھر ہی چلیں گے, اور جو بھی کاغذی کارروائی ہے یہ کر لیں گے. تو اس میں بھی اب عمران خان صاحب آگے جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ان کی جو وہاں رہنے کا ٹائم ہے اٹک جیل میں. تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے خاص سے مشکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور ایک اور اہم خبر ہے کہ جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے, جن میں خواجہ حارث صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کے جو لیگل ٹیم کے جو ترجمان ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور شیر افضل مروت صاحب, ان کے خلاف, اور ایک اور وکیل ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, ان کا بھی ٹائم آنا ہے. تو وہ بھی ایف آئی اے میں ان کو بھی یقیناً بلایا جائے گا, کیونکہ وہ بھی جو ہمایوں دلاور صاحب تھے, یہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس کی سماعت کے دوران انہوں نے بھی فیس بک کی پوسٹ ہمایوں دلاور صاحب کو دکھائی تھی, انہوں نے بھی یہ شرف حاصل کیا ہے. تو ان کو بھی ایف آئی اے میں طلب کیا جا سکتا ہے. یہ میری پریڈکشن ہے, اگر یہ کیس چلتا ہے ایف آئی اے میں تحقیقات ہوتی ہیں تو بالکل جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ بھی جائیں گے. ابھی پہلے مرحلے میں تو پنجوتا صاحب گئے ہیں, نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو بلایا تھا ایف آئی اے نے, وہاں 9 گھنٹے وہ بیٹھے رہے. پھر انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو شکوہ بھی کیا شیر افضل مروت صاحب نے کہ وہ 9 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں پہ, حفظ بیجا میں رکھا اور کوئی بات چیت نہیں کی میرے سے, اور میرا موبائل لے لیا اور اس کو فرانسک کے لیے بھیج دیا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور پھر اس کے بعد پہلے تو کہا گیا کہ جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے, ڈرتے بھی تو یہ بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد وہ واپس آ گئے تھے. پھر جو خواجہ حارث صاحب ہیں ان کو نوٹس مل گیا, اور پھر باقاعدہ بتایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کے آرڈر پر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. جو ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف آپ نے بیانیہ بنایا تھا, یہ جو جھوٹی فیس بک کی پوسٹ تھیں اس کے حوالے سے, کیونکہ ایف آئی اے نے ہمایوں دلاور صاحب کو کلیئر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسکرین شاٹ ہیں, اس کی کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی, اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ہمایوں دلاور صاحب کا ہی اکاؤنٹ ہے اور اس پہ انہوں نے پوسٹ یہ لگائی ہیں. تو اس کے بعد یہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں ان کو طلب کیا گیا, پھر وہ پیش ہوئے تھے. اور پھر اب جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے تقریباً 3 اگست کو یہ ایک درخواستیں جو تھیں
یہ انہوں نے ان پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور غالباً 4 اگست کو فیصلہ سنایا تھا، اور انہوں نے جو فیصلہ سنایا تھا فیس بک پوسٹ کے حوالے سے، اور ایف آئی اے کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کی تحقیقات کرے، تو اس میں ایک پیراگراف نمبر 8 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کی اور کہا ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ اس کی وضاحت کر دیں کہ جو ایف آئی اے ہے وہ کس حد تک اس کی تحقیقات کر سکتا ہے فیس بک پوسٹ کی، کیونکہ عامر فاروق صاحب کو خواجہ حارث صاحب نے اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ شکوہ کیا تھا کہ جو ایف آئی اے ہے وہ ہراساں کر رہا ہے، تحقیقات نہیں کر رہا بلکہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، جس پہ عامر فاروق صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہراساں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے اب انہوں نے عامر فاروق صاحب کے سامنے جو درخواست دائر کی اس میں یہی کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پیراگراف 8 ہے اسی کو ہی ختم کر دیا جائے، اور مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے میں اس کی انکوائری نہ کروائی جائے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح کی یہ تحقیقات کر رہے ہیں ایف آئی اے والے اس کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ یہ ایف آئی اے کو بھی بتایا جائے کہ یہ کس طریقے کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ان کو کتنا عمران خان صاحب کے وکلا کو ریلیف مل سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب تو پہلے ہی جگے تھے، ان کے جو وکلا تھے وہ اس سے بھی بڑے جگے بن رہے تھے، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹس ان کو ملنے کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو میں ٹکٹس دوں گا، اور یہ جو وکلا ہیں یہ اسی لیے زیادہ تر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ ان کے وکلا کے بارے میں جانتی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اب جو بشرا بی بی ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے پھر اٹک جیل بھی گئی تھیں، اور پھر اٹک جیل کے باہر ہی جو بشرا بی بی ہیں ان کو روکا گیا، اور اس کے علاوہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب تھے، اور علی حجاز تھے۔ تو جو پنجوتا صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی اندر، عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ملی، اور جو بشرا بی بی ہیں ان کو باہر روکا گیا، پھر جو جیل کی ٹرانسپورٹ تھی اس میں انہیں بٹھایا گیا، اور پھر انہیں اندر لے جایا گیا، اور انہوں نے صرف عمران خان صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ ملاقات کی، باقی جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے وہ باہر ہی کھڑے رہے، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو غالباً اس وجہ سے عمران خان صاحب سے ملنے کی شاید اجازت نہیں ملی، کیونکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب سے ملے تھے تو وہ خاصے پیغام لے کے آئے تھے، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے یہ جو کور کمیٹی کے اجلاس وغیرہ ہوئے اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا منہ لٹک گیا، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی یہ عمران خان صاحب کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی شاید بتا دیا ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی تو دیرینہ خواہش ہے کہ وہی چیئرمین بنے، لیکن جو کور کمیٹی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ آرڈرز جاری کیے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے ذریعے کہ جو بھی نیا چیئرمین ہوگا پی ٹی آئی کا وہ کور کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کی جو توثیق ہے وہ عمران خان کریں گے۔ تو اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو پنجوتا صاحب پیغامات لے کے آئے تھے، وہ بشرا بی بی کے لیے لائے تھے، تو غالباً اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب ان کو ملنے کی اجازت نہیں ملی، اور اس سے پہلے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی مار پڑ گئی، اور عمیر نیازی صاحب کو بھی مار پڑ گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اجازت دی تھی ان کو ملنے کی کہ وکلا کو اور ان کے عزیز و اقارب کو ملنے کی اجازت دی جائے، وہی درخواست جس میں عمران خان صاحب کو اٹک سے ڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو اسی میں کچھ معاملات پہ ان کو ریلیف ملا، جیسے کہ ان کو عزیز و اقارب کو ملنے کی اجازت دی جائے اور وکلا کو۔ تو یہ جو وکلا تھے شیر افضل مروت صاحب اور جو عمیر نیازی صاحب، یہ رات کے 8:45 بجے وہاں پر اٹک جیل کے دروازے کھٹکھٹائے، اور پھر یہ جیسے اوکھے ہو جاتے ہیں پولیس کے سامنے، انہوں نے کہا آپ 6 بجے شام 6 بجے تک ہوتا ہے جیل کا ٹائم ملنے کا، آپ صبح کو آئیں۔ یہ وہاں پہ اوکھے ہوئے تو پھر مار پڑ گئی ان کو، کپڑے شپڑے پھٹ گئے پولیس والوں کے، ان کو بھی اچھی خاصی مار پڑ گئی۔ تو بعد میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان سے شکوہ بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ کہتے ہیں جی شام کو 6 بجے تک جیل بند ہو جاتی ہے۔
تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے یہی ان کو کہا تھا، چیمبر میں بلایا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہی کہا کہ آپ ٹائم کی پابندی کریں، اب جو جیل کے رولز ہیں انہی کو فالو کریں، اور جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے وہ قانون کے مطابق ہی میں دوں گا آپ لوگوں کو۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اب عمران خان صاحب کے پھنسے ہوئے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے جب عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات کی، اس کے بعد وہ باہر آئیں اور انہوں نے بعد میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ مشکل وقت ہے اور انہیں سی کلاس میں رکھا گیا ہے اور پنکھا وغیرہ لگا ہوا تھا اور یہ چیزیں تھیں، اور جو بیسک سہولیات ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل تو جیل ہی ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے کوئی تاج محل کا ہوٹل تو بک ہو نہیں سکتا۔ یہ عمران خان صاحب بھی تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی جیل ہے، آپ کو سزا کے لیے ہی جیل میں شفٹ کیا گیا ہے، آپ کو محل میں تھوڑی آپ کو ہم نے بھیجنا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کے اوپر اگر مشکل وقت ہے تو اس کو صبر سے برداشت کریں اور اتنا زیادہ پریشان نہ ہو۔ سیاسی بندے ہیں، اگر آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں تو پھر یہ وقت برداشت کریں۔ بڑے لوگوں کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر ان پہ یہ وقت آتا رہتا ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کا جو یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کیس، ایک تو سیشن کورٹ میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، اور دوسرا جو توشہ خانہ کیس ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، جو نیب میں چل رہا ہے، جو سیشن کورٹ میں عمران خان صاحب کا چلا تھا کیس اور جس پہ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ الیکشن ایکٹ کے تحت چلا تھا۔ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 137، 167، 173 کے تحت چلا تھا، اور 174 کے تحت عمران خان صاحب کو سزا ہوئی۔ اور وہ جو معاملہ تھا وہ کرپٹ پریکٹسز کا تھا، جھوٹے گوشواروں کا تھا کہ عمران خان صاحب نے جھوٹے گوشوارے جمع کروائے اور جہاں کہیں پر تو جمع ہی نہیں کروائے۔ اور جو نیب میں عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کی انکوائری چل رہی ہے، وہ یہ جو رولیکس کی گھڑیاں ہیں اور جو گراف کی گھڑیاں ہیں، اس کے علاوہ گولڈ کے جو کف لنکس ہیں، کلاشنکوف ہے گولڈ کی، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب پر بھی یہ کیس ہے، بشریٰ بی بی پر بھی کیس ہے، اور یہ جو زلفی بخاری ہیں اور جو شہزاد اکبر ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے کابینہ کے جو منظوری سے جو تحائف وغیرہ لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو گھڑیاں بیچ کر جو جھوٹی رسیدیں جمع کروائیں، جو جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد میں ایک بندے سے جھوٹی رسید بنائی، وہ بندہ ہی بھاگ گیا باہر، وہ کہتا ہے جی میری تو دکان کی یہ رسید ہی نہیں تھی، وہ تو نکل ہی گیا یہاں سے، وہ دبئی چلا گیا۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ عمر فاروق ظہور صاحب ہیں، جنہوں نے جو سعودی ولی عہد ہیں ان کی جو گھڑی خریدی تھی فراح خان سے، اور فراح خان یہاں سے شہزاد اکبر کے ذریعے دبئی گئی تھیں، اور جو وہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی جو گھڑی ہے خوبصورت سی، اور وہ جو سیل ہوئی تھی، اور عمر فاروق ظہور صاحب نے جو انہیں پیمنٹ کی وہ بھی کیش میں کی تھی، اور عمر فاروق ظہور صاحب یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر کورٹ انہیں بلائے گا تو وہ گواہی دینے عمران خان صاحب کے خلاف، فراح خان کے خلاف ضرور آئیں گے پاکستان، اور جو پیمنٹ تھی وہ تھرو بینکنگ چینل نہیں ہوئی اور کہیں دکھائی نہیں گئی، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو پیمنٹ تحائف کے حوالے سے کی، جو بھی کی، اندھی کہانی 20% بھی کی یا 15% کی، اور جو تحائف کی پرائسز تھیں وہ بھی اپنی بنائی گئی کمیٹی سے اسیسمنٹ ان کی کروائی تھی، اور جو قانونی طور پہ جو ٹیم تھی اسیس کرنے کے حوالے سے تحائف کی، ان سے نہیں کروائی تھی اسیسمنٹ۔ تو یہ سارا یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹی رسیدیں ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑے کہتے تھے رسیداں کڈو جی، رسیداں ہن کڈو نہ جی پائیں تسی بھی رسیداں۔ تو اب یہ مسائل جو ہے نا آپ کے لیے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ اصل میں نیب کا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔